बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 अप्रैल 2026 को आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 27वीं तरमीम के ज़रिए जो आइन में तरामीम की गई है, आज जो बचा कचा अदलिया था उस पे एक तेज़ वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई। ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटों पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए। इनमें से 5 हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने थे उनको कंसिडर किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी और समन रिफत साहिबा ट्रांसफ़र हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया की पे एक वार है। इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आज़ाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फ़ैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मंशट बड़ा क्लियर था कमीशन के सामने। अगरचे उनके रीज़न्स का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। न इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफ़िकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो, और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। आपको एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई इस कमीशन के सामने हम पेश हुए। जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर लें। कमीशन ने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का ज़रूर वज़ा है, लेकिन आइन के मुताबिक जो रूल्स वज़ा हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा ये भी इस्तिदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते। जजेस को ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जेक्टिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफ़र करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले। लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं, और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्ज़ी और मंशे के बग़ैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर जज की जजमेंट से आपको कोई शिकवा है तो उसको अपीलेट फोरम में आप असेल कर लें। अगर उसके कंडक्ट से आपको कोई शिकवा है तो आइन प्रोवाइड करता है जुडिशल काउंसिल ले जाए, वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अगर कमीशन समझती है कि उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, लेकिन अनफेयरली, विदाउट हियरिंग जज, विदाउट रीजंस,
اور اپنے ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ججز کا ٹرانسفر کرنا آزاد عدلیہ کے خلاف سازش ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم نے آج اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے. علی ظفر صاحب ایک دو منٹ بیان کرنا چاہوں گا. ججز کا میں ایک ججز کے علاوہ میں آج ایک خان صاحب کے صحت کے بارے میں یہ عرض کروں. ساتھ آج مجھے اطلاع دی گئی تھی خان صاحب کے صحت کے بارے میں بھی. مجھے میسج آیا کہ لاسٹ نائٹ خان صاحب کو شفٹ کیا گیا ہے ہاسپٹل. میں نے پوچھا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کو آئی کے انجیکشن کے لیے اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ٹرانسفر کیا گیا ہے. ہمارا مطالبہ بڑا کلیئر ہے. خان صاحب کی صحت کے بارے میں اس کو لائٹ نہ لے. پورے پاکستان تحریک انصاف، اس کے پارلیمنٹیرین، کے پی کے گورنمنٹ اور ہر پاکستانی اس بات پہ تشویش میں ہے. بشرا بی بی اور خان صاحب کو فلفور ہاسپٹل شفٹ کرے. ان کا علاج اور ٹیسٹ ان کے ذاتی معالج کی زیر نگرانی خاندان کے افراد کے موجودگی میں کرے. خان صاحب کو رات کے اندھیری میں لانا، اس کو واپس لے جانا، فیملی کو نہ بتانا اور آخر میں انفارم کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ان کو بہترین ٹریٹمنٹ دی جائے. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ان کے فیملی ممبر ان سے ملے. آج میں نے بھی ملنا تھا لیکن آج 5 بجے تک 4 بجے تک ٹائم ہے. 1 بجے سے ہم 5 بجے تک پورے کمیشن میں بزی تھے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آج بھی خاندان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہم اس کی بھی بڑی مذمت کرتے ہیں. میں ایک اپیل آخر میں کروں گا، ملک اسی طریقے سے نہیں چل سکتا. ایسے طریقے سے ملک نہیں چل سکتا کہ صرف حکومت کی بس چلے اور آپ اپوزیشن کو اور اس کے ممبر کو اور سب سے مقبول لیڈر کو آپ دیوار میں چن لیں. عوام کی جذبات کو نہ کرے، عوام کی جذبات اور احساسات کا خیال رکھے. خدا را ملک پہ ترس کرے. یہ سخت وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملک کی جو بچی کچی جمہوریت ہے اس کو بھی خطرہ ہو. گور صاحب آپ سے رابطہ کون کرتا ہے گورنمنٹ سے؟ یہ پہلی بات ہے تو میں پھر کوسچن آج کے دن کال کی گئی تھی میٹنگ 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کا آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے خطوط بھی لکھے تھے اور آبجیکشنز بھی اٹھائی تھیں جب ٹرانسفر کیے جا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس. تو ان 5 لوگوں کے خلاف ریکوزیشن آئی جو آج جس کی سماعت ہو رہی تھی جے سی پی میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 ججز کو مختلف ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کیا جائے گا. جب یہ میٹنگ شروع ہوئی اس سے پہلے ہی 2 ججز جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، ان کی تو ریکوزیشن جنہوں نے کی تھی ان کو کہا کہ ہم نہیں ٹرانسفر کریں گے، لیکن 3 کی ٹرانسفر کی بات ہوئی. اب ٹرانسفر جب جج کی بات کرتے ہیں آئین کے تحت تو ٹرانسفر 3 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرانسفر کسی وجہ سے ہے، کوئی انسٹیٹیوشن کو ضرورت ہے، کسی ہائی کورٹ کو ضرورت ہے، کسی ایکسپرٹ کو ادھر سے ادھر تبدیل کرنا ہے. وہ جائز بات ہے، وہ پورے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی وجہ دے کے، کوئی وجوہات کی وجہ سے آپ ٹرانسفر کر دیں جج کو. اس سے کوئی عدلیہ کو بھی نقصان نہیں ہوتا، نہ عدلیہ کی آزادی کو نقصان ہوتا. لیکن دوسرا ایک طریقہ ہے، اگر آپ نے کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے بدنیتی سے، میلفائڈے جس کو کہتے ہیں ہم قانون میں، اگر آپ کسی کو بدنیتی سے ٹرانسفر کرنا چاہیں تو یہ ناجائز کام ہے، آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک تیسرا طریقہ ہے، عجیب و غریب طریقہ، جو کہ کسی اور قانون میں نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ٹرانسفر کر دیں ایک جج کو. تو یہ جو تینوں جج صاحبان ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، اور میں نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے موقف یہ بڑے زور و شور سے آج بیان بھی کیا، اور اس موقف کو چیف جسٹس صاحب نے اپنا کچھ دن پہلے خط میں بھی ذکر کیا. اور وہ موقف یہ ہے کہ آپ کسی کو بلا وجہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یعنی کچھ وجہ نہ دیں، کوئی ہیئرنگ نہ دیں، اس کو سنیں نہ اور اس کو ٹرانسفر کر دیں اٹھا کے ایک کورٹ سے کہیں اور لے جائیں. آئین یہ نہیں سوچتا، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کو میرے مطابق اور ہمارے مطابق اس کو یہ ایک سزا کے طور پہ پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. کل کو کوئی بھی چیف جسٹس آئے گا، وہ کوئی پسند نہیں کرتا کسی جج کو تو بلا وجہ ٹرانسفر کر دے گا. اس کو ہم سمجھتے ہیں سزا ہے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات دینی پڑتی ہیں آپ کو ٹرانسفر سے پہلے. ہم اس کو اس لیے اپوز کر رہے تھے کہ اگر یہ ایسا ایک پریسیڈنٹ بن جائے، ایسا ایک فیصلہ ہو جائے
کہ اس میں آپ ٹرانسفر کر سکیں کسی بھی جج کو کسی وجہ کے بغیر، تو یہ عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ عدلیہ کیوں ایک طرح سے عدلیہ کی ریپوٹیشن کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ججوں کو اس طرح ٹرانسفر کریں گے جس طرح ایک پولیس افسر کو کرتے ہیں یا ایک کسی اور سول سرونٹ کو کرتے ہیں، تو وہ پھر عدلیہ کی جو ریپوٹیشن ہے، عدالت کی جو ایک طرح سے اعتماد ہے لوگوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی آزادی کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے۔ تو ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل ایک اصول کے طور پہ اس کو اپوز کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپوز کر رہے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کے اوپر ہمارے جو ووٹس تھے وہ تو اس ٹرانسفر کے حق میں نہیں تھے، ہم نے بھرپور طریقے سے اپوز کیا، لیکن چونکہ میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اپنی آواز ضرور اٹھائی، ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، آپ کے سامنے بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے خیال سے یہ جو رولز ہیں جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، اگر آپ نے رولز ہی نہیں بنائے کہ کسی کو ٹرانسفر کرنے کو کس طرح طریقہ کار ہونا چاہیے، تو یہ تو پھر ایک طرح سے آربٹرینس ہے، اس کو ہم قانون میں سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہوتی، غیر قانونی ہوتی ہے ایسی چیز جہاں آپ اپنی من مانی کریں۔ ٹرانسفرز کے معاملے میں من مانی نہیں ہو سکتی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ ٹرانسفر ہیں اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہیں؟ آپ حکومت کو جوڈیشل کمیشن کو کلین چٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے؟ کیوں کلین چٹ دے رہے ہیں آپ وہ دونوں؟ تو ہم نے یہ کہا نا، یہ کیا باتیں آپ نے کی ہے، آپ بلا وجہ وہ انہوں نے نہیں، خود کہا۔ انہوں نے ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات سنو، ہم نے یہ کہا ہے کہ جس ججز کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور جج کے ٹرانسفر کے جو جینون ریزن آرٹیکل آئین کا جو کہہ رہا ہے کہ اس ریزنز کی وجہ سے یہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، وہ ریزنز ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ بیرسٹر کہہ رہا صاحب، آپ ہوں، نے کہا بلا وجہ بدنیتی نہیں ہے، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں آپ کے یا نزدیک یہ تو بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو دیکھیں یہ غیر قانونی اس لیے سمپلی کہ آپ نے بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہی، آپ نے ریزن ہی نہیں دیا، آپ نے کوئی جب وجہ نہ دیں تو اس سے زیادہ بدنیتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کو میں کیوں آپ کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے یا آپ کو میں کیا ہیئرنگ تو یہ دوں گا؟ بدنیتی ہوئی نا۔ وہ ہم اس پہ نہیں، جبکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسی کو ہیئرنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ فیصلہ کریں ایسی ٹرانسفر کے اوپر، اگر آپ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں جس کے اندر آپ کسی کو ہیئرنگ نہیں دیں گے، آپ اس کو سنیں گے نہیں، تو یہ ہمارا موقف تھا کہ آپ ہیئرنگ دیں، آپ ریزنز دیں، آپ رولز وجوہات فریم دیں، کریں، پھر اور ہوگا۔ اس کے اوپر آپ کریں۔ آپ فیصلہ کیا کہ ان کو ہیئرنگ نہیں دی جائے گی اور کتنی میجورٹی ووٹ سے یہ ججز ٹرانسفر ہوئے؟ دیکھیں جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں وہ تو ان کیمرہ ہیں، اس کے اوپر تو ہم ذکر نہیں کر سکتے، ہم آپ کو موقف اپنا دے سکتے ہیں ضرور، لیکن جب آ جائیں گے اس کی منٹس تو اس کے بعد آپ کو سارا علم ہو جائے گا۔ اچھا گور جی، صاحب ہم یہ نے بتائیں تو- کہ آپ نے کہا تھا آپ سے رابطہ کیا گیا تھا صبح اور بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کو شفٹ کیا گیا اسپتال رات کو، تو گورنمنٹ سے کون ہے جو آپ سے رابطہ کرتا ہے، بتاتا ہے خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے؟ کتنے بجے کیا گیا؟ وہ میرے سے میرا خیال ہے کوئی 11:15 یا 11 بجے کے قریب ٹائم تھا، اسی وقت مجھے کیا گیا تھا، لیکن رات کو؟ یہ ابھی صبح آج میں نے کیا تھا، اس وقت کے ٹائم پہ انہوں نے مجھے میسج آیا تھا۔ ہاں مجھے سویلین پرسن ہے لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ گورنمنٹ ہے یا، لیکن ہے۔ گوہر صاحب کیا کیا جیل انتظامیہ سے ہیں یا کوئی نہیں جیل انتظامیہ سے میرا کوئی میرا رابطہ پورا ہونے دینا نہیں، سوال، نہیں میرا کوئی جیل انتظامیہ سے نہیں ہے سر، جیل یہ وہ انتظامیہ وفاقی سے وزیر نہیں ہیں ہے۔ جو رابطہ کرتے ہیں؟ اپنا گوہر صاحب یہ بتا دیجئے کہ جوڈیشل کمیشن جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جی بالکل صحیح۔ آپ اس کو بدنیتی ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ دیکھو، ایک legal میں jurist آپ کے طور پہ بھی اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ بھی اس کی رائے دیجیے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں، یہ ہر بالکل کر سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ۔ پارلیمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پارلیمنٹ نے جب کہی ہے تو میں آپ کو پارلیمنٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ کو نہیں کر سکتے، کوئی بھی بندہ اس بات سے مبرہ، آئینی ادارے کی بات بات سنیں کر تو رہا صحیح نا، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آئینی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس بات سے مبرہ ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ملپیڈے آپ ان کو اب ٹریبیوٹ کرے۔ اور آصف سعید کوسہ صاحب نے ججمنٹ دے کر کے یہ کہا تھا جب سندھ ہائی کورٹ کے کیسز ٹرانسفر کے آئے اور شولڈر پروموشن ہوا کرتی تھی اور شولڈر پروموشنوں کے لیے قانون سازی ہوئی اور 3 لا آئے، تو سپریم کورٹ نے نہ صرف ان قانونوں کو یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، بس ساتھ آصف سعید کوسہ نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ گڈ فیتھ میں ہوا، یہ سارا کچھ بیڈ فیتھ میں۔ اور کیا ہوتا ہے ججز کو گھر بھیجنا، ان کو ریزن نہ دینا، سینئر جج جو یہ دیکھو وہ الگ بات ہے، لیکن اینی وے یا تو ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ لا تو لا ہوتا ہے نا۔
जो 2 नाम वापस लिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसकी कोई रीजनिंग नहीं देखे, ये रिक्वेजिशन चीफ जस्टिस साहब की थी, तो जो वो कह रहे थे कि जी मैं नहीं प्रेस करता, तो उन्होंने नहीं प्रेस की। एक्चुअली 5 लोगों की रिक्वेजिशन थी। अच्छा, पांच बैरिस्टर लोगों ने साहब, वापस ले बैरिस्टर लिया। जफर साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखिए, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला किया है और जुडिशल उसको आप काउंसिल फैसला नहीं जुडिशल किया काउंसिल सकता। का फैसला चैलेंज हो सकता है, तो कमीशन का क्यों नहीं? वो देखो, वो जजेस पे डिपेंड करता है, जो इफेक्टिव जजेस है। आप करते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा मेंबर वो तो अलग बात है, आप हम उनके तो आए। वकील बनेंगे? आप ऐसा देखिए, मेंबर करेंगे हम कि नहीं? करते हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, ट्वीट भी कर चुका हूं। तो चलिए, हमने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद हमारी रिजर्वेशन से वो मैटर अभी तक वो है, क्या किस तरीके से 26वीं तरमीम पे 27वीं तरमीम हुई, तो 27वीं तरमीम के बाद 26 पे हमने कहा कि हाई कोर्टों के जजेस आ रहे हैं, तो हम पार्टिसिपेट करेंगे कमीशन में। और 27वीं तरमीम के बाद हमने जुडिशल कमीशन की किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और 27वीं तरमीम के बाद 16 अक्टूबर के बाद हमारी चूँकि खान साहब से मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से परमिशन कि फर्दर क्या करनी थी। इस एक हेयरिंग के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जजेस का इम्पॉर्टेंट मैटर था। मैंने नोट पुट किया था लीगल कमेटी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल कमेटी को कहा था कि हम इनको कह दें। अली ज़फ़र साहब ने वो नोट बनाया था, हमने उनसे शेयर किया था, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ था कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। हम अदलिया के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की। हमने कभी जजेस को यस और नो नहीं कहा, ये मेरा जज, ये तेरा जज। हम कहते हैं पाकिस्तान के जजेस, आज़ाद अदलिया की जजेस अदाल और असूल की बात। आपने फैसला Thank you. कबूल कर लिया? साहब ये बताएं, बैरिस्टर साहब ये बताएं, और साहब Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ जी, और वो साहब आपकी हुकूमत